अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कासिम राज पर हाजिर है। नाज़रीन, सारी दुनिया में तालीम की जो सूरत हाल है और ख़ास तौर पे लॉकडाउन की वजह से एक बच्चों को तशवीश है कि क्या ये जो लॉकडाउन वाली सूरत हाल है, इस वजह से क्या सारी दुनिया में तालीमी जो सरगर्मियाँ हैं वो मुतासर हुई हैं। स्कॉलरशिप के हवाले से क्या सिचुएशन है, यूरोपीय ममालिक में क्या सिचुएशन है, नॉर्थ अमेरिका में क्या पोजीशन है। इस वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा एक परेशानी है और हमने कोशिश की है कि इस परेशानी का हल उन माहिरीन से पूछें जो मुख्तलिफ ममालिक पे इस पे काम कर रहे हैं। आज ऐसी शख्सियत को हमने दावत दी है। प्रोफेसर डॉक्टर यार मोहम्मद मुगल साहब एस्टोनिया यूरोप से हमें ज्वाइन कर चुके हैं और हम बात करेंगे कि यूरोप में एस्टोनिया में तालीम के मौके क्या हैं और वहाँ पे जो दूसरे ममालिक के स्टूडेंट हैं किस तरीके से जा सकते हैं, ख़ास तौर पे एशियन कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट हैं वहाँ पे उनके लिए क्या मौके हैं। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू यही होगा। यार मोहम्मद साहब आपके सामने। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें गाए बगाए जब भी हम आपको तकलीफ देते हैं और हमारा मकसद एक ही होता है कि हम स्टूडेंट्स की क्या मदद कर सके और वो बच्चे जो उर्दू समझ पाते हैं उनके लिए क्या मौके हो सकते हैं, ख़ास तौर पे जो एस्टोनिया है या यूरोप के और ममालिक। लेकिन क्योंकि आज हमने मौजू सिर्फ मुंतखब किया है एस्टोनिया का, आइंदा जो हमारे सेशन होंगे दूसरे ममालिक पे भी हम बात करेंगे। तो एक तो पहला मेरा सवाल होगा, थोड़ा हमारे नाजरीन को एस्टोनिया के महले वकूअ के हवाले से बताइएगा, फिर हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। First of all, I would like to thanks for your kind invitation। और जो अभी टॉपिक जो आपने डिस्कस किया जो एजुकेशन के हवाले से आज हम बात करेंगे, तो सबसे पहले मेरी काफ़ी नाज़रीन को पता हो कि एस्टोनिया कहाँ पे लोकेट कर रहा है, मगर मैं जैसे आपने पूछा कि थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ तो एस्टोनिया जो लोकेट कर रहा है वो ईस्टर्न कोस्ट बाल्टिक सी पे लोकेट कर रहा है इन नॉर्थ यूरोप एक्चुअली। जो एस्टोनिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज है उसमें फिनलैंड है। फिनलैंड हार्डली जो है ना, जब बाल्टिक सी आप क्रॉस करेंगे तो 1.5 आवर की ड्राइव है आपकी तालिन कैपिटल से और हेलसिंकी जो फिनलैंड का कैपिटल है। और दूसरा जो है ना, स्वीडन से भी जो है ना लैंड का रास्ता नहीं है, बाल्टिक सी क्रॉस करेंगे तो आपका स्वीडन है, स्टॉकहोम जो कैपिटल सिटी है स्वीडन का। फिर बॉर्डर जो लैंड के रास्ते हैं लिथुआनिया से और रशिया से एस्टोनिया के लैंड के रास्ते हैं, ज़मीन के रास्ते हैं, गाड़ियाँ वगैरह जाती हैं। तो दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि एस्टोनिया वन ऑफ द मोस्ट डिजिटल कंट्री इन द वर्ल्ड। तो जो डिजिटल की हम आज बात करेंगे, जो अभी जो इस कोविड पेंडेमिक सिचुएशन में हमें जो चीज़ें टीच की हैं, तो हर काफ़ी चीज़ें जो है ना डिजिटलाइज हो गई हैं। तो एस्टोनिया ने उसको बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया क्योंकि एस्टोनिया वन ऑफ द डिजिटल कंट्री इन द वर्ल्ड। और मैं आपको दो छोटे से एग्जांपल दूंगा कि किस तरीके से ये डिजिटल हैं। 2005 में दुनिया का पहला मुल्क है एस्टोनिया जो पॉइनियर्स हैं आई वोटिंग में, जिन्होंने आई वोटिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया 2005 में, आज से 15 साल पहले। अभी भी काफ़ी कंट्रीज इस सॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं, इवन यूरोप के काफ़ी कंट्रीज जो है ना अभी आई वोटिंग का ई वोटिंग का कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकती। और दूसरी अच्छी एग्जांपल मैं ये दूंगा कि 2014 में इन्होंने ई वोटिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है। तो अगेन एस्टोनिया इज वन ऑफ द पॉइनियर इन सच काइंड ऑफ आइडिया कि उन्होंने ई वोटिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया कि आप एस्टोनियन ई रेजिडेंट हो सकते हैं। लेट्स से आप किसी भी कंट्री में बैठे तो आप एस्टोनियन के ई रेजिडेंट हो सकते हैं। और उसके बेनिफिट्स क्या होंगे कि ई रेजिडेंसी के बेस पे जो है ना आप बिजनेस कर सकते हैं, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, मतलब यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। जैसे कि मैंने अभी हमारा प्रोग्राम डिजिटल के हवाले से नहीं है, कोई चीज़ में ये हाईलाइट करूंगा कि 99% एस्टोनिया के जो सोल्यूशन है ना वो ई सोल्यूशन है। इट्स मीन्स यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग सिटिंग एट होम और इन कॉर्नर। तो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। सर्विसेज 99% सर्विसेज को आप एक्सेस कर सकते हैं जस्ट यूजिंग द इंटरनेट। जस्ट दो सर्विसेज हैं जो ऑनलाइन नहीं है, मतलब डिजिटली उसको आपको फिजिकली एक्सेस करना होता है। उसमें एक शादी की और डिवोर्स की सर्विसेज नहीं है इसके लिए, क्योंकि ये हो सकती है मगर उसके लिए इन्होंने खुद मतलब इसको
ای سولوشن نہیں دیا اس وجہ سے کہ یہ بڑے اچھی موومنٹس ہوتی ہیں جو آپ فزیکلی اس کو انجوائے کریں. اور دوسرا آپ پراپرٹی کو سیل اور بائی نہیں کر سکتے. ادر دین دیز ٹو تھنگس ایکچولی یو کین ڈو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور ان کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے یا کوئی ادھر موو ہوا ہے تو آپ نے اگر رجسٹر کروا دیا, ایک سسٹم پہ آپ کی رجسٹریشن ہو گئی, تو دس ڈیٹا کین ٹریول تھرو آل آرگنائزیشن. تو یہ نہیں ہے کہ ہر آرگنائزیشن میں جائیں تو آپ اپنی مطلب ڈیٹا کو انٹر کروائیں. تو ان کا ڈیٹا ایکس روڈ ایک ٹیکنالوجی ہے جو بڑی سیکور ٹیکنالوجی ہے. کافی کنٹریز اس کو ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں, جاپان, فن لینڈ, آئرلینڈ اور کافی ممالک ہیں جو. اور یہ ایکس روڈ جو ٹیکنالوجی ہے یہ بھی استونیا کی ہے, جو بڑا سیکور چینل ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے نا کمیونیکیٹ کرتا ہے ون آرگنائزیشن ٹو اندر آرگنائزیشن. تو اور دوسری اسکائپ کا نام کافی دوستوں نے سنا ہوگا, تو مے بی استونیا کا کسی کو کم پتا ہو, اسکائپ کا سب کو پتا ہوتا ہے. تو اسکائپ جو ہے نا وہ استونیا میں ہی بورن ہوا تھا, اور ناؤ اٹس مائکروسافٹ پروڈکٹ. تو مائکروسافٹ کی یہ پروڈکٹ ہے, کچھ سال پہلے مائکروسافٹ نے اس کو خرید لیا ہے, مگر اسٹل مائکروسافٹ kept the headquarter in Estonia, in Tallinn, which is the capital of Estonia. اور جیسے یہ پینڈیمک کووڈ-19 کی سچویشن ابھی چل رہی ہے اور پرابلمس ہیں, تو استونیا کی میں آپ کو ایک بات بتا چلوں کہ 100% اسکولس جو ہے نا ای اسکولس ہیں. تو جیسے یہ سچویشن ادھر ہم نے فیس کرنا شروع کی تو اوور نائٹ جو ہے نا اسکولس فزیکل کلاس روم کے بجائے ای کلاس روم پہ چلے گئے. تو ای اسکول ابھی بھی اسٹوڈنٹ سچویشن کچھ بہتر ہوئی ہے, پھر بھی اسٹوڈنٹ جو ہے نا ای اسکولس کے تھرو جو ہے نا اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کر رہے ہیں. تو 100% جو استونیا میں اسکولس ہیں وہ ای اسکولس ہیں. تو ہم نے بھی یونیورسٹی میں جب کورسز ہم نے ڈیزائن کیے تھے وہ فزیکل کورسز تھے. پھر سڈنلی یہ سچویشن چینج ہوئی تو اوور نائٹ جو ہے نا ہماری یونیورسٹی نے ڈیسائیڈ کیا, اسٹیٹ نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی, یونیورسٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارے جو سارے کورسز ہیں نا ہمیں وہ اس کو جو ہے نا ڈسٹینس پہ لے کے جانا ہے. تو ہمیں اوور نائٹ جو ہے نا مطلب سوئچ کرنا پڑا فزیکل کلاس روم سے ای لرننگ کی طرف. تو یہ شارٹ سا انٹروڈکشن استونیا کا, کیونکہ ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے تو ہم ڈیٹیل میں اس پہ بات نہیں کریں گے. ایجوکیشن کے ٹاپک پہ ہم زیادہ ڈیٹیل بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہمیں تھوڑا ایسٹونیا کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے بارے میں بتائے گا, پھر ہم آگے تھوڑا بڑھتے ہیں. بالکل, سب سے پہلے تو یہ بڑا اچھا کوشچن ہے کہ ہم اگر اس کے ایجوکیشنل جو سسٹم استونیا کا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں, پھر ہم اپنی مطلب ہائر ایجوکیشن کی طرف آ جائیں جو ہمارا ٹارگیٹ ہے. تو استونیا میں پری اسکولنگ ہوتی ہے, جو مطلب یہ ہے کہ آپ 1.5 ایئر کا بچہ جو ہے نا کنڈر گارڈن اسٹارٹ کرتا ہے, مگر جو ہے نا 3 سے 7 سال وہ پری اسکولنگ کہلاتے ہیں. اس میں کوئی برڈن نہیں ہوتا, صرف وہ جا کے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اس کا کریکولم ہوتا ہے, ان کو فالو کرتا ہے اسٹوڈنٹ 3 سے لے کے 7 سال تک. اور ادھر جو بیسک ایجوکیشن اسٹارٹ ہوتی ہے وہ 7 سال کی ایج کے بعد ہوتی ہے. جب کوئی بھی بچہ 7 سال کا ہوتا ہے تو اس کی جو ہے نا فرسٹ گریڈ میں وہ انرولڈ ہوتا ہے. اور استونیا میں فرسٹ گریڈ ٹو 9th گریڈ جو ہے نا ہماری بیسک ایجوکیشن ہوتی ہے. تو بیسک ایجوکیشن مینڈیٹری ہے, تو مطلب جو بھی اسٹوڈنٹ مطلب بچہ ہوگا اس کو 1 to 9 گریڈ کی ایجوکیشن مینڈیٹری ہے. اور اس کے بعد پھر اس کے 2 ڈائریکشن ہیں, ایک جنرل اسٹڈیز کی طرف اسٹوڈنٹ اگر جانا چاہیں, اور دوسرا ہے ووکیشنل ایجوکیشن سسٹم. یہ پھر بیسک ایجوکیشن کے بعد جو ہم پرائمری ایجوکیشن بھی کہتے ہیں تو وہ ٹوٹل ہوتی ہے 9 سال کی. اس کے بعد جو ہے نا 3 سال کی, جیسے ہمارے یہاں کالج ہوتا ہے یعنی میٹرک کے بعد 11 اور 12 گریڈ کا, مگر ادھر جو ہے نا 3 سال جمنازیم ایجوکیشن ہوتی ہے. تو جس میں یعنی اسٹوڈنٹ جو ہے نا بیسک چیزیں مطلب پرولونگ کرتے ہیں, کور کرتے ہیں اسٹڈیز کو. تو یہ جو ہے نا جرنل اسٹڈی ٹریک ہوتا ہے اور ووکیشنل ایجوکیشنل کا ٹریک ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہائر ایجوکیشن, جیسے کہ آپ کا جمنازیم کے بعد پھر آپ بیچلر اسٹڈیز کی طرف آپ یونیورسٹی کی طرف جاتے ہیں. تو 3 سال کا 9 ایئر کی جو ہے نا اسکولنگ ایجوکیشن, اور اس کے بعد 3 سال کا جرنل ایجوکیشن اور ووکیشنل ایجوکیشن. تو اگر ووکیشنل میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ہمارا ایسوسیٹ انجینئرنگ کا ایک ڈپلوما ہوتا ہے, جس کے بعد آپ میکینیکل انجینئر, ایسوسیٹ انجینئر بنتے ہیں. تو سیم ماڈل یعنی ادھر یہ, تو یعنی مور اپلائیڈ ایجوکیشن زیادہ ہوتی ہے, پریکٹیکل بیسڈ ایجوکیشن زیادہ ہوتی ہے. اور جرنل میں زیادہ فوکس جیسے ہمارے فرسٹ ایئر انٹر کا ہوتا ہے, زیادہ تر وہ جو ہے نا تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں. تو پھر
وہ آگے یونیورسٹی کو ایکسیس کرتا ہے. تو یہ جو ہے نا ایجوکیشنل سسٹم ہے. اور ہائر ایجوکیشن میں پھر آپ کا بیچلر، ماسٹر اور ڈاکٹرل اسٹڈیز آ جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم ہائر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم وہاں پہ جو دوسرے ممالک کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ آنا چاہیں تو کس گریڈ سے وہ آ سکتے ہیں؟ بالکل. تو اس چیز سے پہلے جیسے آپ کا جو پہلا کوشچن تھا اسٹرکچر، اگر میں آپ کو کریکولم کی طرف تھوڑا لے کے چلوں کہ اسٹونیا کا ماڈل کیا ہے، جو پرائمری ایجوکیشن کا ماڈل ہے، کس طریقے سے کوالٹی آف ایجوکیشن کی ہم اگر بات کریں تو اس میں جو ہے نا آپ ان کا کریکولم اگر ہم دیکھیں گے نا تو ہم آپ کو مطلب ہمارے یہاں کافی چیزیں سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، فزکس، کیمسٹری. میں ان کی جرنل سبجیکٹس کی بات نہیں کروں گا کہ یہ ہر جگہ پہ پڑھائے جاتے ہیں، مگر اسٹونیا کی آپ کریکولم میں اسکولنگ کی ہم بات کریں، اگر چیزیں دیکھیں گے نا تو آپ کو میتھمیٹکس کے ساتھ ٹیکنالوجی کے کافی کورسز نظر آئیں گے. انفارمیٹکس کے ایون مطلب اسکول لیول تک آپ کو انفارمیٹکس کے کورس نظر آئیں گے جس میں پروگرامنگ سکھائی جاتی ہے. تو ہمارے یہاں کافی کنٹریز میں تو پروگرامنگ جب اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں آتا ہے تو پھر اس کو پروگرامنگ سکھائی جاتی ہے، اس کو پھر پتا پڑتا ہے کہ ماؤس کو کیسے ڈرائیو کرنا ہے، کی بورڈ کا کیا یوز ہے. تو ایون اسٹونیا میں پرائمری ایجوکیشن میں بھی پروگرامنگ پڑھائی جاتی ہے، انفارمیٹکس کے کورسز پڑھائے جاتے ہیں، ٹیکنالوجی کے کورسز پڑھائے جاتے ہیں، کیریئر ایجوکیشن کی بھی ٹاپکس ہوتے ہیں، اور انٹرپرینرشپ کے کورسز ہوتے ہیں کہ آپ کو اسکول میں ان کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ کو ان فیوچر ٹیکنالوجی کا کیسے یوز کرنا ہے، آپ کو اگر انٹرپرینر بننا ہے تو کیا کیا اس میں ڈیٹیلس ہیں. اور اگر ہم اسٹونیا کی کوالٹی آف ایجوکیشن کی بات کریں تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں OECD کا. یہ ایک آرگنائزیشن ہے، آرگنائزیشن فار اکنامکس کوآپریشن ڈیولپمنٹ، جس کے کافی پروگرام تھے. ایک ان کا پروگرام ہے کہ پستا کے نام سے، پروگرام فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اسسمنٹ. اگر آپ اس کی رپورٹ کو آپ دیکھیں گے تو لاسٹ ایئر 2018 کی انہوں نے 2019 دسمبر میں، کیونکہ اسسمنٹ کے بعد یہ کمپائل کرتے ہیں رزلٹ تو کافی ٹائم لگتا ہے، تو ان کی جو لاسٹ رپورٹ آئی ہے دسمبر 2019 میں آئی ہے 2018 کی جو اسسمنٹ انہوں نے کی تھی. ابھی 2019 کی جو آئے گی رپورٹ وہ دسمبر 20 میں آ جائے گی. اس میں اسٹونیا آپ کو پتا ہے کہ فن لینڈ بھی ٹاپ کرتا ہے پرائمری ایجوکیشن پہ، مطلب اسکولنگ میں، اور دوسرے کنٹریز ہیں. اس 2018 کی رپورٹ میں پسا جو ہے پروگرام فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اسسمنٹ، اس پروگرام میں اگر آپ دیکھیں گے اسٹونیا اس میں یورپ میں ٹاپ کر رہا ہے، ایون فن لینڈ کو بھی بیٹ کیا ہے اسٹونیا نے. اور اگر آپ اس کو ورلڈ وائڈ دیکھیں گے تو اس میں اسٹونیا 5th رینک پہ آ رہا ہے دنیا لیول میں، جس میں آپ کو پتا ہے سیکنڈ پہ سنگاپور آ رہا ہے اس میں. اور آپ دیکھیں گے کہ ہانگ کانگ ہے 4تھے نمبر پہ، اور آپ 5ویں نمبر پہ اس میں اسٹونیا ہے، اور 6ٹھے نمبر پہ جاپان ہے، اور 7ویں نمبر پہ ساؤتھ کوریا ہے، اور 8ویں پہ کینیڈا ہے، اور 9ویں نمبر پہ آپ دیکھیں گے تائیوان ہے، اور 10ویں پہ فن لینڈ ہے. اور یو کے کا اور یو ایس اے کا بڑا نام ہے. اس رپورٹ میں آپ یو کے کو دیکھیں گے وہ 14 نمبر پہ ہے، اور یو ایس اے 25th رینک کی پوزیشن پہ. تو اس چیز سے ہم اسکولنگ، یہ اسسمنٹ کا ریزن کیا ہے، میں تھوڑا آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بناؤں کہ یہ اسسمنٹ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اسس کرتے ہیں کوالٹی آف ایجوکیشن کے جو ٹیچ کیا گیا ہے. ہم ابھی کوالٹی آف ایجوکیشن کی بات کریں، اسسمنٹ کی بات کر رہے ہیں اسکول لیول تک، جو اپر سیکنڈری اسکول لیول ہے. تو اس میں جو ہے نا یہ اسس کرنے کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ اس میں میئر کیا جاتا ہے کہ کس کنٹری کی ایجوکیشن کی لیول کیا ہے اور آؤٹ کم اس کا کیا ہے، اور اس بیس سے دوسرے کنٹری اس کنٹری سے سیکھیں. تو یہ ایک مین ریزن ہوتا ہے اس اسسمنٹ کا جو OECD آرگنائز کرتی ہے، اور اس پروگرام کا نام ہے پستا، پروگرام فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اسسمنٹ. تو یہ جو ہے میں نے بیک گراؤنڈ بتایا. جو آپ کا بھی کوشچن تھا اگر اس کو ہائی لائٹ کریں تو ہم ہائر ایجوکیشن کی طرف چیزوں کو ڈسکس. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بچہ ہائر ایجوکیشن سے پہلے مطلب بیچلر سے پہلے آنا چاہے تو اسٹونیا میں ایشین کنٹریز سے، خاص طور پہ پاکستان یا ہندوستان سے یا اور بھی جو ممالک ہیں غیر یورپی ممالک، وہاں سے بچہ آ سکتا ہے کوئی اسٹوڈنٹ؟ یس، اٹ از اے پاسبل، مگر اس میں یہ کہ جو اسکولنگ ہے نا موسٹلی اسکولنگ اسٹونین لینگویج میں، تو یہ ایک بیریئر ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے کہ پہلے وہ آئے، وہ اسٹونین لینگویج سیکھے، اس کے بعد
کسی بھی اسکول میں وہ جو ہے نا کنٹینیو کر سکتا ہے. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ ادھر انٹرنیشنل اسکولس بھی ہیں جس میں میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے نا انگلش ہے. تو اس بیس پہ اسٹوڈنٹ اگر وہ چاہے کہ ٹھیک ہے مجھے انٹرمیڈیٹ یا جمنازیم جو ایجوکیشن ہے استونیا سے کرنی ہے, پھر اس میں لینگویج کا بیریئر نہیں ہوگا. مگر وہ جو ہے نا پرائیویٹ اسکولس ہیں جس کی پروسیجر اور فیس وغیرہ اسٹرکچر ہیں اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. مگر یس اٹ از پاسبل بیکاز کافی ہمارے پروفیسرس آتے ہیں موو کرتے ہیں, دین ان کے جو چائلڈ وغیرہ ہیں وہ انٹرنیشنل کنڈرگارٹن میں جاتے ہیں جہاں پہ انگلش میں ایجوکیشن ہوتی ہے. اچھا اب ڈاکٹر صاحب آتے ہیں ہم ہائر ایجوکیشن کی طرف. بیچلر پہ کیا کیا پروگرامس ہیں جو جن کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں یا کھپت ہم جس کو بولتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے, اور وہ رینکنگ کے حساب سے بھی آپ اپنے یونیورسٹیز بتا دیجیے گا. ایک تو آپ زبردست یونیورسٹی آف تارکو میں خود بھی پڑھاتے ہیں, ایک تو پروگرامس کے حوالے سے بتائیے گا بیچلر پہ, پھر ہم ماسٹر اور پی ایچ ڈی پہ آئیں گے. بالکل. سب سے پہلے جو آپ نے کوشچن پوچھا کہ میں ہائر ایجوکیشن کے جو انسٹیٹیوٹ ہیں جو یونیورسٹیز ہیں اس دنیا میں ان کو اگر ہم لسٹ ڈاؤن کریں کہ کون کون سی یونیورسٹیز ہیں, پھر ہم پروگرام کی طرف آئیں کہ کون کون سے پروگرام ہیں جو انگلش میں آفر ہوتے ہیں, تو ہم فردر اس کو ڈرل ڈاؤن کریں. تو سب سے پہلے اس دنیا میں تقریباً 6 جو ہے نا پبلک یونیورسٹیز ہیں, اور اس میں جیسے آپ نے ذکر کیا یونیورسٹی آف تارکو جو 400 سال پرانی یونیورسٹی ہے, 1632 میں جو ہے نا اسٹیبلش ہوئی تھی تارکو سٹی میں, جو سیکنڈ استونیا کا بڑا سٹی ہے اور اولڈسٹ یونیورسٹی ہے استونیا کی. اور اس کی رینک جو آتی ہے ورلڈ رینک میں 301 نمبر پہ. اگر آپ کیو ایس ورلڈ رینک کی بات کریں گے تو اس میں 301 نمبر پہ اس کی ورلڈ رینکنگ ہے. اور دوسری یونیورسٹی ہے پبلک یونیورسٹی تالین یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی, اور جس کی اگر آپ کیو ایس رینک دیکھیں گے وہ 601 سے لے کے 650 میں آ رہی ہے ورلڈ رینک کی اگر ہم بات کریں. اور دوسری یونیورسٹی ہے تالین یونیورسٹی. یہ ڈفرنٹ یونیورسٹی, ایک تالین یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی ہے جہاں پہ کافی انجینئرنگ کے پروگرام ہوتے ہیں, اور دوسری یونیورسٹی ہے تالین یونیورسٹی جو جرنل یونیورسٹی ہے, اور اس کی بھی رینکنگ 800 سے 1000 کے درمیان ورلڈ رینک میں اگر آپ کیو ایس رینکنگ کی بات کریں ہم. اور دوسری یونیورسٹی استونین یونیورسٹی آف لائف سائنسز, اور دوسری ایک چھٹی یونیورسٹی استونین اکیڈمی آف آرٹ. یہ 6 پبلک مطلب یونیورسٹیز ہیں, اور اس میں آل ٹوگیدر اگر سب ہم یونیورسٹیز کی بات کریں, اور 3 پرائیویٹ یونیورسٹی ہیں. اس میں ایک ہے استونین بزنس اسکول اور یورپین انٹرپرینورشپ کالج کے نام سے 2-3 اور پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہیں. اور اگر ہم ان سب کی بات کریں رینک کا, تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ ورلڈ رینک ہے. اٹ مینس کہ کوالٹی آف ایجوکیشن ہے. اگر ہم یونیورسٹیز کی بات کریں جس میں تارکو کی ٹاپ یونیورسٹی آف تارکو جو ہے ٹاپ 300 ورلڈ رینک یونیورسٹی ہے, اٹس اے کوائٹ ہائی رینک, اور 400 سال پرانی یونیورسٹی ہے, اور کافی پروگرام ادھر آفر ہوتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں کہ ان سب میں اگر آپ ڈرل ڈاؤن کریں گے پروگرام کو, جس میں بیچلر پروگرام جیسے آپ نے پوچھا, آپ نے ماسٹر پروگرام پوچھا, اور یہ 250 پروگرام آفر ہو رہے ہیں انگلش میں جس کا میڈیم آف انسٹرکشن انگلش. تو 250 ڈفرینٹ پروگرامس ہیں جس میں کمپیوٹر سائنس کے پروگرامس ہیں, سافٹ ویئر انجینئرنگ کے, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے پروگرامس ہیں, سائبر سیکورٹی کے پروگرامس ہیں, بزنس ایڈمنسٹریشن کے پروگرامس ہیں, لا کے پروگرام ہیں, آئی ٹی لا کے پروگرامس ہیں, اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پروگرامس ہیں, اور کافی کافی پروگرامس ہیں جس میں ویرائٹی آف پروگرامس ہیں. اگر آپ سوشل سائنس سے دیکھیں تو پروگرامس آپ کو مل جائیں گے, اگر کمپیوٹر سائنس کی طرف دیکھیں تو ادھر آپ کو پروگرام مل جائیں گے, اگر آپ لا کی طرف دیکھیں تو آپ کو بیچلر ایون ماسٹر پروگرام مل جائیں گے. تو ان کا طریقہ کار جو اپنے مطلب یہ ساری پروگرام اویلیبل ہیں. پھر ہم جیسے آپ بڑھیں گے تو میں آپ کو فردر پروسیجر بتاؤں گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم بیچلر میں یا ماسٹر میں داخلہ اگر کوئی بچہ لیتا ہے تو اس کے لیے بنیادی جو شرائط ہیں وہ بتائیے گا. پیسے کتنے چاہیے, اس کو آئلز یا ٹافل اگر ضرورت ہے وہ چاہیے, کیا ایسٹونین زبان آنا ضروری, یہ چند چیزیں جو بنیادی ہیں اس حوالے سے بھلے آپ اس کی لیول ماسٹر یا پی ایچ ڈی تک لے آئیں تو پھر ہم فردر بات کرتے ہیں. بالکل. تو اگر جیسے آپ نے ایک تو جو پروگرامس ہیں ان کی فیسز بھی ہے, جیسے بیچلر پروگرام ہے, ماسٹر پروگرام ہے, اور پی ایچ ڈی کی جو ایجوکیشن ہے وہ ٹوٹلی فری ہے. تو اس مینس کہ if someone who is coming for the PhD, so he is or she is not going to pay, so he will be paid.
तो यूनिवर्सिटी उसको तकरीबन 1000 से लेके 1200 यूरोज जो है ना मंथली पेड करती है एज ए स्टाइपेंड पीएचडी स्टूडेंट। और पीएचडी जो है एस्टोनिया में टोटली इंग्लिश है। इवन एस्टोनियन भी कोई पीएचडी करता है तो उसका डिफेंस इंग्लिश में होता है, उसका थीसिस सारी चीजें मतलब जो है करिकुलम पीएचडी का टोटली इंग्लिश में। फिर अगर हम मास्टर लेवल पे प्रोग्राम पे आ जाएं और बैचलर लेवल प्रोग्राम पे आ जाएं तो जो इंग्लिश प्रोग्राम है उसमें एस्टोनियन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट कोई नहीं है। कि अगर लेट्स से प्रोग्राम की मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर उस प्रोग्राम की इंग्लिश है तो इट्स मीन्स के जो है ना कोई एस्टोनियन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। और दूसरा ये प्रोग्राम वेरी करता है। तो कुछ प्रोग्राम में अगर आपको एक जनरल की रेंज बताऊं कि प्रोग्राम की रेंज जो है 3000 यूरो से लेके 5000 यूरो। अगर आप मेडिकल की बात करेंगे, मेडिकल स्टडीज की बात करेंगे, वो बहुत काफी है, 12000 यूरो साल की उसकी फीस। अगर आप दूसरे प्रोग्राम की बात करेंगे, कोई सोशल साइंस का कोई प्रोग्राम है तो उसकी फीस कम होगी। तो मैं एक आपको एवरेज बताता हूँ। तो वो स्टूडेंट जिस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड होगा तो वेबसाइट में बता देता हूँ www.studyinestonia.e। इस पे आप जाएंगे तो इस पे आपको सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे। ये अभी आप स्क्रीन पे देख सकेंगे। ये रिपीट कर लीजिएगा, मेरे ख्याल में मैंने स्क्रीन पे यही रखी है जो आपको और देखने वालों को नजर आ रही है। जी बिल्कुल। तो यही बिल्कुल वेबसाइट जो अभी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है तो यही है studyinestonia.e। तो इस पे आप जाएंगे तो इस पे सारी प्रोग्राम्स की आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसमें मतलब ये है कि आपको सबसे पहले स्टेप ये करना होगा कि ड्रिल डाउन करना होगा कि किस प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं। तो उस प्रोग्राम की जो है ना जर्नल और स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट आपको देखनी होती है और फीस स्ट्रक्चर आपको उस प्रोग्राम का मिलेगा। तो रेंज अगर आप स्पेसिफिक चाह रहे हैं कि हाँ ठीक है मुझे इस यूनिवर्सिटी में इस प्रोग्राम में एडमिशन लेनी है तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। एक मैंने एवरेज बता दिया 3000 से लेके 5000 यूरो तक मतलब आपको पे करना पड़ेगा बैचलर मास्टर डिग्री प्रोग्राम। तो इसका पहले स्टेप ये होता है कि अगर आप लेट्स से एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टेप होगा कि आपको सबसे पहले सूटेबल डिग्री प्रोग्राम जो है ना देखना पड़ेगा कि जिसमें आप जो है ना इंटरेस्टेड हैं। और फिर उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आपको रीड आउट करनी पड़ेगी कि इसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है और जनरल रिक्वायरमेंट क्या है। जनरल रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट होती है और जिसमें जो है ना आइलेट्स हो गया, आइलेट्स आपको मैंडेटरी है तो वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे वो वेरी करेगी। मगर एवरेज आइलेट्स की रिक्वायरमेंट डिपेंड होती है। अगर टॉफिल कोई किसी ने एग्जाम दिया हुआ है या टॉफिल करना चाह रहा है तो उसके 72 पॉइंट होते हैं टॉफिल के। अगर आइलेट्स की हम बात करें तो 6 बैंड आपको आइलेट्स के चाहिए होते हैं। तो आपको सबसे पहले प्रोग्राम फाइंड करना है अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद आपको जर्नल रिक्वायरमेंट देखनी है कि इस यूनिवर्सिटी की जर्नल रिक्वायरमेंट क्या है और फिर आपको स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट देखनी है उस प्रोग्राम की जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये सबसे पहला स्टेप तो ये हो गया। अगर सेकंड फिर स्टेप पे आएंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसके लिए डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होंगे। तो सबसे पहले और दूसरा ये है कि डॉक्यूमेंट जब आप प्रिपेयर करेंगे उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि हर कंट्री की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर कोई पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा है तो उसको देखना पड़ेगा उस कंट्री के लिए उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। अगर आप लेट से इंडिया से कोई अप्लाई कर रहा है, किसी बांग्लादेश से कोई अप्लाई कर रहा है तो हर कंट्री के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अटेस्टेशन करवाने हैं डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट आपको सेंड करना है। और दूसरा अगर बैचलर और मास्टर प्रोग्राम चाहिए तो ठीक है आपको जो है ना डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट देखेंगे। पीएचडी के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाह रहा है तो एक एडिशनल रिक्वायरमेंट इधर ऐड हो जाएगी कि सुपरवाइजर जब आप एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे तो आपको सुपरवाइजर प्रपोज करना होगा, लिखना होगा उसका कि नाम ये मेरा सुपरवाइजर होगा, उसके अंडर में आप सुपरविजन में काम करेंगे। तो पीएचडी के लिए ये एक चीज एडिशनल हो जाएगी। तो इट मींस यू हैव टू फिगर आउट दिस सुपरवाइजर बिफोर यू अप्लाई फॉर दिस पीएचडी। और तीसरा स्टेप ये हो गया कि आपको सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवानी होगी और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवानी होगी। और जो अभी राजपूत साहब आपको दिखा रहे थे studyinEstonia.e
تو اس سے آپ کو سینٹرلائز اپلیکیشن سبمٹ کروانا ہوگی, سنگل اپلیکیشن ڈفرنٹ پروگرام کے لیے. ایسے نہیں ہے کہ آپ نے اگر یونیورسٹی آف ٹارٹو کا 5 پروگرام کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو 5 اپلیکیشن ڈالنی پڑیں گی, نہیں, آپ کو ایک ہی اپلیکیشن ڈالنی پڑے گی, اس میں چوائس نہیں ہوگی. تو میکسیمم آپ کو 3 چوائسیز ہوتے ہیں کہ کوئی بھی پروگرام کسی بھی یونیورسٹی میں آپ چوز کر سکیں اور سینٹرلائزڈ اپلیکیشن سبمٹ کروائیں, اور وہ سینٹرلائز سسٹم ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب آپ اپلیکیشن سبمٹ کروا دیتے ہیں تو اس اپلیکیشن کا آپ کو پرنٹ لینا ہوتا ہے, اور جو بھی اسپیسیفک ڈاکومنٹس ہیں آپ کے اسپیسیفک کنٹری کے حساب سے ایکسیسڈ, وہ آپ کو پوسٹ کرنے ہوتے ہیں. اور جیسے آپ پوسٹ کرتے ہیں تو اپریل مئی تک آپ کو کنفرمیشن آ جاتی ہے کہ آپ کی اپلیکیشن سکسیسفل ہوئی. جیسے ہی آپ کی اپلیکیشن سکسیسفل ہو جاتی ہے تو آپ کو ڈیسائڈ کرنا ہوتا ہے, کنفرم کرنا ہوتا ہے. جیسے آپ نے 3 پروگرام کے لیے اپلائی کیا ہے تو آپ کہیں گے آپ اس میں آپ کا 3 پروگرام میں ایڈمیشن ہو گیا, تو مے بی آپ چوز کریں اس میں سے سیکنڈ چوائس کو آپ زیادہ پرائرٹی دے رہے ہیں, فرسٹ کو دے رہے ہیں, یا مے بی 2 میں ہوا, تو پھر آپ اس حساب سے آپ فائنل ڈیسیجن بتائیں گے کہ ٹھیک ہے ہم اس پروگرام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ ویزا کا پروسیس کرتے ہیں, تو ایڈمیشن لیٹر آپ کو ملتا ہے کنفرمیشن, اس کے بعد پھر آپ ویزا کا پروسیس اسٹارٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کا academic year ہوگا. تو ابھی تو مطلب اس اکیڈمک ایئر کے لیے تو ایڈمیشن ہو چکی ہیں, ایکسیپٹنس لیٹر اسٹوڈنٹ کو مل چکے ہیں, اور آلریڈی جو اسٹوڈنٹ ابھی ویزا پروسیس کے اسٹیپ میں, تو جو دوست ابھی چاہ رہے ہیں ان فیوچر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں, تو میں ان کو یہ ایڈوائز دوں گا کہ نومبر میں ایڈمیشن اسٹارٹ ہوگی. آپ جو ہیں آئیلٹس کو ٹارگیٹ کریں. اگر آئیلٹس نہیں کیا ہوا تو اس میں منیمم بینڈ دیکھیں. سب سے پہلے آپ اپنا پروگرام دیکھیں کہ کس پروگرام میں آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس کی ریکوائرمنٹس کریں, جیسے کہ آئیلٹس اور پریپریشن اسٹارٹ کریے. اور جو ہے نا نومبر تک آپ کو آئیلٹس کا رزلٹ بھی ہو, اور جو ڈاکومنٹ اگر اسپیسیفک ڈاکومنٹ ایسے ہیں جو آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے, رجسٹرڈ نہیں ہے, تو وہ بھی آپ اس سے پہلے کروا دیں. جیسے ہی نومبر میں ایڈمیشن اسٹارٹ ہو اور آپ اپلیکیشن سبمٹ کروا دیں امیڈیٹلی. اور تو یہ ایک اسٹیپس ہیں جو ہم نے ابھی مطلب ڈسکس کیے. اور یہ ہے کہ پھر نومبر میں ایڈمیشن اگر آپ نے اپلائی کر دیا تو پھر آپ یو ہیو ٹو ویٹ فار کپل آف منتھ, جیسے مارچ اپریل تک کنفرمیشن آ جائے گی. اف یو آر ایکسیپٹڈ دین یو ہیو ٹو لائک اپلائی فار پروسیڈ وتھ دی ویزا. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کسی بچے کی ایڈمیشن ہو جاتی ہے تو اس کو لیونگ کے لیے کتنی کاسٹ ضرورت پڑ سکتی ہے اسٹونیا میں, اور ایوریج اگر پر منتھ کہیں یا پر ایئر, اس کو پر ایئر ہی ہم سمجھ لیں, کتنی ایکسٹرا بجٹ چاہیے وہاں پہ رہنے کے لیے؟ بالکل. تو ایکسٹرا یعنی ایک تو آپ کا فیس ہو گیا, اور ہم اسکالرشپ کی طرف آتے ہیں. وہ بھی آپ کو ڈیفائن کر دوں گا کہ کیا اسکالرشپ کی کیا پاسبلٹیز ہیں. ایز پر ایوریج وہ ایک تو رینج میں نے بتا دی, پروگرام کی رینج 3000 سے 5000 ہے. اگر آپ میڈیسن کی طرف جا رہے ہیں تو وہ بڑا کاسٹلی ہے, 12000 یورو ہے. اگر آپ سائبر سیکورٹی کی طرف جا رہے ہیں تو وہ اس رینج میں آ جائے گا. لیٹس سے اگر آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں تو وہ 3000 سے 5000 کی رینج میں اس کا بیچلر ہو یا ماسٹر ڈگری پروگرام ہو آ جائے گا. اگر پھر وہ اس کے علاوہ لیونگ ایکسپینسز اتنے نہیں ہیں, تو لیٹس سے اگر آپ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں تو مور لیس 100 یورو 110 یورو جو ہے نا آپ کو شیئر روم جس میں 2 اسٹوڈنٹ شیئر کرتے ہیں تو وہ اتنی کاسٹ ہوتی ہے. اگر آپ خود کھائیں پیئیں, اور سٹی تارکو سٹی جو ہے واکنگ ڈسٹینس پہ ساری چیزیں, آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ تالن میں جا رہے ہیں جو کیپیٹل ہے, ادھر ٹرانسپورٹ فری ہے, تو آپ کو ٹرانسپورٹ کا کچھ پے نہیں کرنا پڑا. اگر آپ کو ریزیڈنسی کارڈ مل گیا تو دین یو کین ٹریول وداؤٹ بائنگ اینی ٹکٹ, تو آپ ٹریول کر سکتے ہیں کوئی بھی ٹکٹ. باقی یہ کہ کھانے پینے کا آئی تھنک 100-150 از مور دین انف. تو کنکلوڈ اگر کریں تو اگر آپ کو 200 سے 300 یورو میں جو ہے نا آپ ایز اے اسٹوڈنٹ خود کوک کریں, آرام سے آپ منتھلی سروائیو کر سکتے ہیں. اچھا اب آتے ہیں ڈاکٹر صاحب ماسٹر اور پی ایچ ڈی کے جو پروگرامس ہیں, اور زیادہ طور پہ بچوں نے یہ پوچھا بھی ہے کتنی اویلیبلٹی ہے پروگرامس کی, اور خاص طور پہ مواقع کتنے ہمارے اس ریجن کے حوالے سے؟ کمپٹیشن تو ہے,
سب سے اگر ہم ڈرل ڈاؤن کریں, اگر ہم پی ایچ ڈی کی طرف جائیں پھر ہم ماسٹر کی طرف آئیں, یہ دو ڈفرینٹ پروسیجرس ہیں, مطلب دونوں کے. بیچلر اور ماسٹر کے پروسیجرس ایک ہی ہیں کیونکہ سینٹرلائز اپلیکیشن آپ ڈالتے ہیں, اور پی ایچ ڈی کا تھوڑا ڈفرینٹ پروسیجر ہے جیسے آلریڈی میں نے آپ کو مینشن کیا. تو پی ایچ ڈی میں سب سے پہلے مطلب آپ دیکھیں کہ 16 ایئرس آپ کو ایجوکیشن ہے, اور مطلب جو آپ کی چانسز جہاں پہ انکریز ہوتے ہیں اگر آلریڈی آپ ریسرچ میں اور کچھ پبلیکیشن اگر آپ کے پاس 1 یا 2 کوالٹی پبلیکیشن ہیں, اور پھر آپ اس ڈومین میں دیکھیں کہ کہاں پہ کون پروفیسر کس ڈومین پہ کام کر رہے ہیں. تو آپ یونیورسٹیز جیسے کہ یونیورسٹی آف تارکو کی ویب سائٹ ہے, تالن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کی ویب سائٹ ہے, تالن یونیورسٹی ہے, تو ان کی ویب سائٹ پہ پروفیسر کے پروفائلز پڑھیں, دیکھیں کہ وہ کس ڈومین میں کام کر رہے ہیں. تو پھر دیکھیں کہ آپ کا کام یا آپ کو کوئی کام انٹرسٹ سے لگ رہا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اس ڈومین میں آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں, یا آپ نے آلریڈی کام کیا ہوا ہے اور اس میں مطلب آپ کا انٹرسٹ ہے اور پروفیسر اسی ڈومین میں کام کر رہا ہے, تو میرے خیال میں پھر آپ ان کو ای میل کر کے ایک پرپوزل دیں کہ آئی ایم انٹرسٹڈ ان دس سبجیکٹ, سو آئی وانٹ ٹو گو فار دی پی ایچ ڈی. تو پھر آپ کا فرسٹ اور دوسری اہم چیز یہ کہ میں مطلب بتاتا چلوں کہ جرنل نہ کریں, اس میں سے یہ ہوگا کہ آپ کو رپلائی بہت کم ہوگا. آپ پہلے اس پروفیسر کا پروفائل پڑھیں اور خود دیکھیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ٹاپک آپ کے لیے انٹرسٹڈ ہے, تو آپ اسپیسیفک ای میل اس پروفیسر کو لکھیں اور اس میں اس کو ہائی لائٹ کریں کس طریقے سے یہ جو پروگرام ہے نا سوٹیبل ہے, آپ کو اس کے اسکلس کس طریقے سے آپ اس پہ فٹ کریں. تو آپ اپنا انٹرسٹ جو ہے نا شو کریں اور پی ایچ ڈی کے لیے, تو پھر یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوگی پی ایچ ڈی کے لیے. تو پھر یہ ہوگا کہ جیسے ہی اگر وہ ایگری ہو جائے گا سپروائزر تو ویٹ فار دی ایڈمیشن. تو ایڈمیشن جیسے ہی نومبر میں کھلیں گے تو آپ کو اپلائی کرنا ہوگا, اور اس ایڈمیشن کی ایک ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس میں لکھنا ہوگا کہ میں کس پروفیسر کے ساتھ ریسرچ کروں گا, پروفیسر کا نام لکھنا ہوگا. تو پی ایچ ڈی کا تو یہ طریقہ ہوتا ہے, اور پی ایچ ڈی ایجوکیشن ٹوٹلی انگلش میں ہے اور ٹوٹلی پی ایچ ڈی ایجوکیشن فری ہے. ایون آپ کو اسٹائپنڈ ملتا ہے تقریباً 1100 1200 1000 پلس آپ کو اسٹائپنڈ ملتا ہے. ڈفرینٹ کرتا ہے, ویری کرتا ہے ریسرچ گروپ پہ, ویری کرتا ہے یونیورسٹی پہ. کچھ مطلب یہ ہے کہ ان ایوریج 1000 پلس آپ کو جو ہے نا اسٹائپنڈ. دس از اے مور دین انف. اگر کوئی بھی پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ فیملی کے ساتھ آنا چاہ رہا ہے, رہنا چاہ رہا ہے, تو آئی تھنک ہی کین مینیج ایزلی. تو 1000 یورو میں وہ اکوموڈیشن بھی مینیج کر لے گا, فیملی کے ساتھ وہ رہ بھی لے گا, کیونکہ ہمارے کافی دوست ہیں فیملیز کے ساتھ ہیں, ان کے بچے بھی ہیں, فیملیز بھی ہیں, اور پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں اور آرام سے وہ سروائیو کر رہے ہیں وداؤٹ اینی پرابلم. اور نامینل پیریڈ جو پی ایچ ڈی کا میں بتاؤں ڈفرینٹ کنٹریز میں وہ ویری کرتا ہے, مگر استونیا میں وہ 4 سال کا ہے. 16 ایئر آپ کو ایجوکیشن ہو, یہ جو ہے نا انٹری کرائٹیریا ہے, انٹری ریکوائرمنٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ 4 سال کا نامینل پیریڈ ہے. تو 3 سے 4 سال میں آفٹر 3 ایئرس بفور 4 ایئرس آپ فنش کر سکتے ہیں. 3.5 سال میں بھی آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں, 4 سال میں بھی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیٹ سے 4 سال سے آپ کا اور ریزلٹ مطلب اور کام کر رہے ہیں اور ریزلٹ اتنے اسپیسیفک نہیں آئے جو آپ ڈیفینس کر سکتے ہیں, تو ایک ایکسٹرا اور سال بھی مل جاتا ہے جس میں 5 سال تک آپ اس کو پرولونگ کر سکتے ہیں. تو موسٹ کیسز میں آپ کو فنڈنگ بھی مطلب 1 ایئر کی اور مل جاتی ہے, مگر نامینل پیریڈ 4 سال کا ہوتا ہے. تو آپ 4 سال میں اس کو فنش کریں. جو کنفرم فنڈنگ ہوتی ہے تو 4 سال کی آپ کے پاس فنڈنگ ہے, دین یو کم اینڈ اسٹارٹ کرتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم دیکھیں ریجن میں تو پاکستان میں ہندوستان یا بنگلہ دیش سے بچوں کی تعداد کیا ہے وہاں پہ اسٹونیا میں؟ اسٹوڈنٹ بھی کافی مطلب ہمارے کنٹریز سے کافی ہیں, پاکستانی بھی کافی ہیں اور بنگلہ دیشی بھی کافی ہیں اور آپ کے انڈین بھی کافی ہیں. سب سے زیادہ تو انڈین ہیں اور پھر پاکستانی اور بنگلہ دیشی ہیں. مگر پاکستان کو ایک تھوڑی ڈیفیکلٹی ہے جو میں مینشن کرتا چلوں گا کہ ایمبیسی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے جو بھی کچھ اسٹوڈنٹس کا جب ڈرل ڈاؤن کرتے ہیں, انٹرسٹ شو کرتے ہیں پروگرام میں, کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ اچھا پروگرام آفر ہو رہا ہے, تو جب وہ اس انفارمیشن ان کو ملتی ہے کہ ایمبیسی پاکستان میں نہیں ہے تو وہ پھر ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں, وہ اس کو پرولونگ نہیں کرتے, آگے اس کو ایکسپلور نہیں کرتے, کہتے کہ ایمبیسی نہیں ہے تو ویزا کا پرابلم ہوگا. تو یہ ہے کہ انڈیا کو اس حساب سے بینیفٹ ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹ اپلائی کرتے ہیں ان کی کاؤنسلیٹ ہے انڈیا میں, تو وہ آرام سے جا کے ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں. اور بنگلہ دیش کو یہ ایج ہے کہ وہ انڈیا میں ایزلی ایکسیس کر کے
اور ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو ہمارے جو پاکستان کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کا یہی ماڈل ہوتا ہے کہ ایڈمیشن وغیرہ کے لیے اپلائی کرتے ہیں. جب ان کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو یا تو وہ ٹرکی جاتے ہیں یا ایجپٹ جاتے ہیں, جہاں سے مطلب استونیا کی ایمبیسی ہے, جہاں سے وہ ویزا لے کے پھر استونیا کی طرف آتے ہیں. یہ تھوڑا ہرڈل ہے مگر اٹس پاسبل. تو اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں, ہم آئے ہیں, تو اٹ از پاسبل, نو پرابلم. اگر ایمبیسی نہیں ہے تو اگر ایڈمیشن ہو تو پھر ایڈمیشن ہونے کے بعد ویزا کے چانسز بڑے ہائی ہیں. 98% 99% شیورٹی ہے کہ آپ کا ایڈمیشن ہو گیا ہے تو اٹس مینس کہ آپ کو ویزا مل جائے گا. ریفیوجل اچھا چانسز ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو تکلیف ہے بالکل, تو پاکستانی جو اسٹوڈنٹ ہے وہ پھر کہاں جائیں گے ویزا کے لیے؟ دو آپشن ہوتے ہیں. جیسے ایک ایجپٹ کا آپشن ہوتا ہے یہاں پہ استونیا کی ایمبیسی ہے, اور دوسرا آپشن ہوتا ہے ٹرکی کا. تو اس میں کچھ اسٹوڈنٹ اس طریقے سے کرتے ہیں, جب ان کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو وہ ٹرکی کو پریفر کرتے ہیں. اس کا ایک ریزن یہ کہ ٹرکی جو ہے نا ہاف وے ٹو استونیا ہے. تو اگر ہم بھی پاکستان جب ٹریول پہ جاتے ہیں, وزٹ پہ جاتے ہیں, تو ہمیں بھی استنبول سے کنیکشن لینا پڑتا ہے, پھر ہمیں کراچی یا اسلام آباد لاہور کی فلائٹ لینی پڑتی ہے. تو کافی اسٹوڈنٹ یہ اپروچ کرتے ہیں کہ ایڈمیشن جیسے ان کا ہو جاتا ہے تو وہ پیک کر کے ٹریول کرتے ہیں استنبول, یعنی ٹرکی کا ویزا لے کے استنبول آ جاتے ہیں, اور استنبول میں وہ 1 ویک کا اسٹے کرتے ہیں, اور سیم ٹائم وہ جو ہے نا ٹی آر پی ٹیمپرری ریزیڈنٹ پرمٹ کارڈ ہوتا ہے, جو آپ کا جتنا آپ کی اسٹڈی ہے اتنے ٹائم فریم کا آپ کو ٹی آر پی کارڈ مل جاتا ہے. آپ کو ہر سال اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کا سال کا ویزا ملتا تھا, ایون پی ایچ ڈی کو بھی. جیسے کہ آپ کی پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ہو گئی تو ہر سال آپ کو ایکسٹینڈ کرانا پڑتا تھا, سال کی ویلڈیٹی ہوتی تھی اس کارڈ کی. اور پھر ابھی انہوں نے چینج کیا ہے, تو اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کو انٹائر پیریڈ جو ہے نا آپ کو ٹی آر پی کارڈ ملے گا. 4 سال کی اسٹڈیز ہے. اگر آپ بیچلر کے لیے آ رہے ہیں تو 3 سال کی اسٹڈی ہے تو 3 سال کا ٹی آر پی کارڈ ملے گا. اگر آپ لیٹ سے ماسٹر کے لیے آ رہے ہیں, 2 سال کا ڈگری پروگرام ہے, تو 2 سال کا آپ کو ٹی آر پی کارڈ ملے گا. تو اس کا یہ ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں کہ ٹرکی آ جاتے ہیں, اور ادھر جو ہے وہ ٹی آر پی کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں سیم ٹائم, اور ڈی ویزا کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں. جو ڈی ویزا لانگ ویزا ہوتا ہے جس کا تقریباً 6 مہینے سال تک فریم ہوتا ہے, تو اس ٹائم پہ وہ ان کو ڈی ویزا 1 ویک میں مل جاتا ہے, کیونکہ ٹی آر پی کے لیے 2 منتھ کا پروسیس ہوتا ہے. تو ان کو ڈی ویزا جو ملتا ہے اس پہ جو ہے نا ٹرکی سے وہ استونیا ٹریول کرتے, اور وہ کہتے ہیں کہ جو ٹی آر پی کارڈ ہے وہ ہم جو ہے نا یا تو تارتو سے یا تالینڈ سے, جس یونیورسٹی میں ان کا ایڈمیشن ہوا ہے اس سٹی سے وہ ریسیو کر دیں گے, کلیکٹ کر دیں گے. اور ایک تو مطلب زیادہ اسٹوڈنٹ اپروچ یوز کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ اسٹوڈنٹ ایجپٹ جاتے ہیں, ادھر سے ویزا لے کے ادھر سے بھی وہ استونیا بھی آ جاتے ہیں, یا وہ پاکستان جا کے پھر مطلب پیک کر کے ساری چیزیں پھر وہ استونیا کی طرف ٹریول کرتے ہیں. تو یہ 2 ماڈل مطلب یوز ہوتے ہیں ویزا کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مطلب اگر ہم آپ کی باتوں سے جو میں نے اخذ کیا ہے کہ یہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی ناممکن بات نہیں ہے کہ وہ اگر ان کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو وہ نا امید ہو جائیں, اور خاص طور پہ کیونکہ ہمارے پاس کوئی گائیڈ لائن ہے نہیں. کیونکہ آپ پاکستانی اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کے حوالے سے بھی بہت زیادہ سرگرم ہیں, تو آپ نے اس مسئلے کا کوئی حل نکالنے کی وہاں کی گورنمنٹ سے کوئی بات کی ہے, اور پاکستان گورنمنٹ سے جو کہ آپ کے کنیکشنز ہیں, تو اس مسئلے کا حل مستقل کیا ہے؟ بالکل بڑا اچھا کوشچن ہے. اس پہ بالکل کافی ٹائم ٹو ٹائم ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں, اور ایون ہم نے جو ہائی آفیشیل سے ہماری میٹنگس ہوئی ادھر استونیا میں, تو بالکل اس چیز کو ہم نے ڈسکس کیا, اور ہم نے کہا کہ اس کا سولوشن ہو. تو اس پہ ورک آؤٹ ہو رہا ہے, اور لیٹس سی کہ کتنا ٹائم اس پہ لگ رہا ہے. ایون گورنر آف پاکستان ایمبیسیڈر صاحب سے میری کافی ٹائم ملاقات ہوئی ہے, تو اس ایشو کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا الٹرنیٹیو ہو, کہ جیسے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں ادھر سے آنا چاہ رہے ہیں, تو وہ ٹریول کر رہے ہیں ٹرکی یا ایجپٹ ٹریول کر رہے ہیں, تو اس کا کوئی سالوشن ہو. تو مگر کچھ چیزیں ہیں جس پہ ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں, لیٹس سی کہ کتنا ٹائم لگ رہا ہے, مگر بالکل میں بھی کچھ ٹائم لگے اور یہ چیز پاسبل ہو جائے. مگر اسٹل جو ہے نا, مگر اچھی بات میں آپ کو دوسری بتاتا چلوں کہ 6-8 مہینے پہلے انہوں نے دبئی میں نا ابو ظبی میں جو ہے نا کونسلیٹ اسٹارٹ کیا ہے, اور میری ان سے ادھر بھی بات چل رہی ہے. تو ابھی وہ جو ہے نا ویزا کا پروسیس نہیں کر رہے,
मगर उनका प्लान था मार्च में, मगर ये सिचुएशन जो है ना कोविड-19 की वजह से वो नहीं कर सके। मगर ये एक ऑप्शन है मे बी पाकिस्तानी के लिए दुबई बड़ा आसान हो के जाके और वीज़ा लेके वापस आएँ। तो ये एक, और हम चाह रहे हैं कि मतलब पाकिस्तानियों को एक दुबई से बीट किया जाए, एक रीजन जो है ना जो एस्टोनिया की काउंसलेट दुबई में वो कवर करे इसको पाकिस्तान को। तो ये हमारी चीज़ें चल रही हैं और आई होप कि अगर काउंसलेट सेशन उधर स्टार्ट हो गया तो फिर बड़ी आसानी होगी पाकिस्तानियों के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी बच्चे की वहाँ पे एडमिशन हो जाती है, वो आ भी रहा है, लेकिन वो समझता है कि हो सकता है कि उनके लिए लिविंग एक्सपेंसेस का मसला हो, तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे वो अगर काम करना चाहे आफ्टर अपनी एजुकेशन के बाद, अपने यूनिवर्सिटी के बाद, तो उसके कितने चांसेस हैं उस हवाले से? काइंडली क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। डॉक्टर साहब, अगर किसी बच्चे की एडमिशन हो जाती है बैचलर में, मास्टर में या पीएचडी में, तो वर्किंग आवर्स उसको कितने मिल सकते हैं? बिल्कुल। तो पहले ये होता था कि कुछ टाइम पहले स्टूडेंट को कोई लिमिट ही नहीं होती थी कि अगर वो स्टडी के इधर साल के जो है ना क्रेडिट पॉइंट होते थे 30 ECTS, अगर स्टूडेंट 30 ECTS कवर कर रहा है तो कोई उसको लिमिट नहीं होती, कितना भी वो काम करे, 12 घंटे दिन के काम करे, 14 घंटे काम करे, नो प्रॉब्लम। तो फिर अभी उन्होंने थोड़ी इसको किया है, तो अभी जो बाहर के स्टूडेंट हैं जैसे कि थर्ड कंट्रीज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उन्होंने अभी 20 घंटे अलाउ किए कि स्टूडेंट अभी जो है ना 20 घंटे काम कर सक रहे हैं। तो ये रिसेंटली अभी इनकी पॉलिसी चेंज हुई है, तकरीबन 5-6 महीने पहले कोई लिमिट नहीं होती थी काम की, तो अभी उन्होंने 20 घंटे अलाउ किए हैं कि आप वीकली 20 घंटे काम कर सकते हैं लीगली। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा माहौल के हवाले से अमन अमान के, क्योंकि बच्चा जब भी यहाँ से जाता है तो किसी गैर मुल्क में, तो वालिदैन को ये ख़ास तौर पे जब लड़कियाँ बेटियाँ जाती हों तो उनके लिए थोड़ा माइंड में कुछ चीज़ें होती हैं। तो इस हवाले से वहाँ के माहौल को आप बड़े क्लोजली वॉच भी कर रहे हैं, वहाँ पे पढ़ाते भी हैं, तो इस हवाले से आप ख़ास तौर पे पाकिस्तान या अगर एशियन स्टूडेंट्स हो तो आप क्या मशवरा देंगे? मेरे ख्याल में माहौल बहुत अच्छा है, सिक्योर माहौल है, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। और मतलब मुझे भी 8 साल हो गए हैं, मैंने कोई ऐसी चीज़ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है, कोई ऐसी चीज़ मैंने मतलब फेस नहीं की अभी तक। और मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं। मतलब इधर तो मतलब ये है कि कोई चीज़ आपकी गुम होती है तो वो चीज़ उधर ही पड़ी होती है, कोई चीज़ उसको उठाता भी नहीं। इवन कोशिश करते हैं कि वो उसकी चीज़ जिसकी है उसको मिल जाए टाइमली। तो मतलब ना कोई ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिससे मतलब वरी हो। ठीक है, माहौल डिफरेंट है, यूरोप का माहौल और पाकिस्तान का कल्चर, ये सारी चीज़ें डिफरेंट है। मगर इन टर्म ऑफ सिक्योरिटी मेरे ख्याल में अगर कोई भी बच्चा हो बैचलर का, मास्टर का, अपनी स्टडीज कर रहा है, फोकस कर रहा है, और मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला क्रिएट नहीं होगा कि हम कहीं पे वरी होने की बात हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि जब भी पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से या कहीं भी यूरोपीय ममालिक में या नॉर्थ अमेरिका की तरफ लोग जाते हैं, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो वहाँ पे जाके मुस्तकिल सेटल हो जाएं। अभी न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, तो क्या वहाँ पे चांसेस हैं एस्टोनिया में, अगर यहाँ का कोई बच्चा है तो कोई भी या फैमिली है वहाँ पे आफ्टर एजुकेशन सेटल होना चाहे, तो क्या चांसेस है वहाँ पे? बिल्कुल। तो तकरीबन 4 साल पहले एस्टोनिया ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई पीआरपी कार्ड की। तो उसका बेस ये था, ये भी है कि अगर आपने एस्टोनिया से डिग्री पूरी की है, लेट्स से आपने बैचलर कर ली, मास्टर डिग्री कर ली, और आप जो है ना उस टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस मीन्स वो 5 साल का आपको रेजिडेंसी कार्ड मिलता है, और यानी कि आप उससे सेटल हो सकते हैं। और उससे ये होता है कि आप उस पे सेम राइट्स होते हैं जो लोकल के राइट्स होते हैं, जो लोकल स्टूडेंट के राइट्स होते हैं। आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपना रह सकते हैं, फैमिली को इनवाइट कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। और जो है ना आप उस कार्ड के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करें या कहीं पे जॉब स्टार्ट करें, तो उसका बेस क्या है कि आपकी स्टडी फिनिश की हो आपने एस्टोनिया से, और आप उसके लिए कार्ड के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो 5 साल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वो टीआरपी कार्ड।
تو اس کے بیس پہ آپ سیٹل ہو سکتے ہیں, بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں, واٹ ایور یو وانٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخری سوال پھر سے میں, کیونکہ آپ نے بات چیت تو ابتدا سے ہی بات چیت کرتے آ رہے ہیں اس حوالے سے, لیکن جو ناظرین یا سامعین ابھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, تھوڑا اس کو آپ سم اپ کر لیں, خاص طور پہ ایڈمیشن کا جو پروسیس ہے اور اس کی ٹائم لائن کیا ہے, اس حوالے سے تھوڑا ہمیں مختصر بتا دیں, چونکہ ہم بالکل آخری مرحلے میں پروگرام. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. تو میں سمرائز کرنے سے پہلے ایک میں ہنٹ دینا چاہوں گا کہ جو بھی ہم نے یونیورسٹیز کو ڈسکس کیا ہے, تو میں آپ سب کو جو بھی پلان کر رہے ہیں تو آپ ٹارگیٹ پبلک یونیورسٹیز رکھیں. پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بھی آپ کا ایڈمیشن آسان ہو جائے, ویزا میں ہرڈلس ہوں گی. تو ٹارگیٹ آپ کا یونیورسٹیز, جو پبلک یونیورسٹیز ہم نے 6 بتائیں آپ کو شروع کے پروگرام کے شروع میں, اگر آپ کسی نے پروگرام مس کر دیا ہے تو اس کو آپ جو ہے نا یوٹیوب پہ اویلیبل ہوگا, دیکھ لیجیے گا. یونیورسٹی آف تارکو ہے جو بڑی اچھی رینک یونیورسٹی ہے, اور تالن ٹیکنیکل یونیورسٹی, تالن یونیورسٹی, اور استونین لائف سائنس کی یونیورسٹی ہے, اور آرٹ کی استونین آرٹ اور کلچر کی یونیورسٹی. یہ 6 یونیورسٹی ہیں, ان کو فوکس کریں, ان میں ٹرائی کریں کہ ایڈمیشن ہو پبلک یونیورسٹیز میں. ایک چیز ہے. اور ہم ابھی آپ کے سوال کی طرف آ رہے ہیں, تو میں اگر سم اپ کر لوں تو میں یہ کہوں گا کہ جیسے ہم نے ڈسکس کیا 250 پروگرامس ہیں. بیچلر میں بھی انگلش میڈیم, جن کا انسٹرکشن میڈیم انگلش ہے, ماسٹر میں بھی ہے, اور پی ایچ ڈی ہے انگلش میں. تو آپ کو ان پروگرام اسٹیپ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا انٹرسٹ کہاں ہے. جیسے ہم نے ویب سائٹ کا ذکر کیا www.studyinEstonia, اس کو آپ ایکسپلور کریں اور آپ اپنی ایکسپرٹیز دیکھیں, اور کون سا پروگرام آپ کو انٹرسٹنگ لگ رہا ہے تو اس کو آپ جو ہے نا ڈرل ڈاؤن کریں. تو اس کی جنرل ریکوائرمنٹ جو یونیورسٹیز کی ہوتی ہیں, جس میں آئلٹس کی ریکوائرمنٹ ہے, اور اسپیسیفک ریکوائرمنٹ اس پروگرام کی کیا ہے, اور اس میں دیکھیں کہ اسٹرکچر کیا ہے اس پروگرام کا, تو اور اس کی ریکوائرمنٹ کو فل آؤٹ کرنا شروع کریں. تو نومبر کی ایڈمیشن اسٹارٹ ہوں گے, تو آپ ابھی سے ہی اگر آئلٹس کی جو ریمیننگ ڈاکومنٹس ہے اس کو کلیکٹ کرنے کی کوشش کریں. تو پہلا اسٹیپ تو آپ کا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ڈرل ڈاؤن کریں کون سا پروگرام ہے جس میں آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرے اسٹیپ پہ جو ہے نا آپ اس پروگرام کی جو ہے نا اپلیکیشن فل کریں. جو آپ نے ڈرل ڈاؤن کیا پروگرام, اس کی آپ اپلیکیشن فل کریں, آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کروائیں, ڈاکومنٹس کے پریپیئر کریں. پھر تیسرے اسٹیپ میں جو ہے نا آپ جو ہے نا اپلیکیشن سبمٹ کروائی جو آپ نے آن لائن, وہ اس کے جو ہے وہ اپلیکیشن کا پرنٹ لیں گے آپ, اور دوسرا آپ نے جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہے وہ اٹیچ کر کے آپ کو پوسٹ کرنے ہوں گے. ڈاکومنٹس ہر کنٹری کے لیے الگ اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہے, وہ آپ کو دیکھنی ہوگی کہ پاکستان کے لیے کیا ہے, انڈیا کے لیے کیا ہے, بنگلہ دیش کے لیے کیا ہے, یا کسی اور کنٹری کے لیے کیا ہے. تو کہاں سے اٹیچ کروانے, کون سے ڈاکومنٹس آپ کو سینڈ کرنے. جب آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کروا دی تو پھر جو ہے نا آپ کو ویٹ کرنا ہوگا ڈیسیجن کا. اگر نومبر میں آپ نے سبمٹ کروا دی, پھر آپ کا اپریل مئی تک ڈیسیجن آ جاتا ہے. پھر آپ اس کے بعد اگر آپ کی اپلیکیشن سکسیسفل ہو جاتی ہے تو آپ کو پھر ویزا کے لیے پروسیس کے لیے اپلائی کرنا ہے. پاکستان کے لیے یہ ہے کہ وہ ایجپٹ اور ٹرکی کا آپشن ہے, جہاں سے جا کے اسٹونین ایمبیسی میں ویزا اپلائی کریں گے. انڈیا اور بنگلہ دیش والے انڈیا سے, اور انڈیا والے انڈیا سے جا کے ویزا پروسیس کر سکتے ہیں. اور دوسری میں اگر ہمارے گروپس بھی ہیں واٹس ایپ پہ, اسٹڈی اینڈ لائف ان اسٹونیا فار پاکستانی اسٹوڈنٹ, تو اس پہ مور لیس نیئر اباؤٹ 15,000 جو ہے نا ممبرس ہیں, اور اس میں ہم یہ پروسیس کافی ٹائم سے اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں. کافی ایڈمن ہیں, ماڈریٹر ہیں جو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, اور کافی مٹیریل آلریڈی اویلیبل پڑا ہوا ہے. تو ایون جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, موٹیویشن لیٹر, اس کی کیا کس طریقے سے لکھنا ہے, اس کی بھی گائیڈنس آپ کو پڑی ہوئی ہے. ٹیمپلیٹ پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس. اپلیکیشن کا پروسیس کیا ہے, ویزا کے لیے جب آپ اپلائی کریں گے تو کس میں کیا کیا فارم میں فل کریں گے, کیا چیزیں کس طریقے سے مینیج کریں گے, ٹرکی جا رہے ہیں تو کیا فائدہ ہے, ایجپٹ, یہ ساری گائیڈ لائنس اس گروپ کو اگر آپ پلان کر رہے ہیں, اسٹڈی ان اسٹونیا فار پاکستانی اسٹوڈنٹ گروپ کو آپ جوائن کر لیں. اور اگر کوئی ایسی انفارمیشن آپ کو نہیں مل رہی تو آپ اس سے اسپیسیفک کوشچن بھی پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے یہ کوشچن ہے, تو وہ جو بھی کافی ہمارے دوست ہیں وہ اس کو ریسپانس کرتے ہیں, آپ کو پراپر طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آپ نے تقریباً 1 گھنٹہ خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے نکالا, اور آپ نے بیچلر سے لے کے ایون آپ نے پرائمری سے لے کے پی ایچ ڈی تک ایجوکیشن سسٹم بھی بتایا, مواقع پاکستان کے لیے یا ایشین کنٹریز میں جتنے لوگ ہیں وہاں پہ کیا مواقع ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ویزا کا پروسیس بھی بتایا,
स्कॉलरशिप्स भी बता दी। जो बुनियादी सवालात थे वो लगभग हमने कवर कर लिए इस प्रोग्राम में, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि अगर स्टूडेंट पूछते हैं कोई बात तो एक दूसरा भी सेशन अगले महीने हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट यही है कि हम जितनी बच्चों की रहनुमाई कर सकते हैं अपने फोरम से वो कर लें, और कोशिश आपकी भी यही हमारी भी यही है। आखिर में अगर कोई आप पाकिस्तानियों के लिए या एशियन कंट्रीज के जो स्टूडेंट हैं उसके हवाले से, खास तौर पे पाकिस्तानी, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें। बिल्कुल, अभी आपने स्कॉलरशिप का बिल्कुल जिक्र किया, और मैं आपको ये बताता कि 3 टाइप्स की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। हमने तो उसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया था। एक यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप अवेलेबल है जो आप के ग्रेड्स पे डिपेंड करती है, और दूसरी स्कॉलरशिप अब अवेलेबल है स्टडी इन आईटी, स्टडी आईटी इन एस्टोनिया स्पेशली स्कॉलरशिप, जो आपका 240 से लेके 300 तक आपको मंथली स्कॉलरशिप मिलती है, और 10 मंथ यानी एकेडमिक जो 10 महीने होते हैं साल में, वो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। और दूसरी एक स्कॉलरशिप है LHV बैंक, वो स्कॉलरशिप होती है सिर्फ ICT स्टूडेंट के लिए, जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये स्कॉलरशिप मिलती है। वो तकरीबन लमसम अमाउंट होता है 3000 यूरो का। तो अगर आप उसके लिए भी कम्पीट कर सकते हैं, ये 3 डिफरेंट स्कॉलरशिप अवेलेबल होती हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन की तरफ अगर हम आते हैं, तो मैसेज की आपने जो बात की, तो मैं तो यही कहूँगा कि क्वालिटी एजुकेशन है, और आप दूसरे कंट्रीज भी देखें, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज हैं, हम दूसरे कंट्रीज पे भी प्रोग्राम कर सकते हैं जहाँ पे बिल्कुल फ्री एजुकेशन है, जिसमें नॉर्वे हो गया, जर्मनी हो गया, हम उस पर भी नेक्स्ट कभी उसमें प्रोग्राम देंगे, डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपको हम बताएंगे। मगर मैं आपको ये कहूँगा कि और भी ऑप्शन आप ओपन रखें, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, देखें कि तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन सूटेबल है, पहला क्वेश्चन है। और उसमें एस्टोनिया को भी आप इंक्लूड करें और देखें कि किस प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं, और रिक्वायरमेंट हर कंट्री की मोर लेस सेम है। तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं नेक्स्ट एकेडमिक ईयर का, तो आइलेट्स तो आप टारगेट कर लें। कहीं पे भी अगर जाएंगे, किसी भी कंट्री इंग्लिश प्रोग्राम की तरफ जाएंगे, तो आपको आइलेट्स की रिक्वायरमेंट है। तो आइलेट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, और एक कंट्री की बजाय आप और सारे ऑप्शन देखें, और देखें कि कौन सा ऑप्शन सूटेबल है। जब आपके पास 3-4 ऑफर्स आपके हाथ में हो, then you decide which option is better for you. So I think this is my final message. So what I would want to say. डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नाज़िम हम आइंदा एक किसी सेशन में आपको मज़ीद जो है ज़हमत देंगे, और कोशिश करेंगे कि जो बाकी मानदा अगर कोई सवाल रह गया है और बच्चों के जहन में, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के जहन में अगर कोई बात होगी, तो इंशाल्लाह नाज़िम आपको ज़हमत देंगे, एक और सेशन आपसे ज़रूर करेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ। कासिम राज पर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।